बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक बात करेंगे जो दुनिया के 145 के करीब ममालिक है जहाँ पर फैल चुका है और कारोबारी सरगर्मियाँ अगर ओवरऑल देखी जाए तो मांद पड़ गई हैं। फ़िज़ाई ऑपरेशंस की बात की जाए तो काफ़ी हद तक वो भी मुतासिर हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस वायरस के बाद एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया। पाकिस्तान में भी चूँकि ये वायरस दाखिल हो चुका है, पाकिस्तान भी इस वायरस की जद में है, तो बड़े सख्त किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी खेल हो, सकाफत या फिर सियाहत, तमाम शोबे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सख्त इक़दाम की हिदायत भी की गई है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं और खुश आइंद बात यह है कि तमाम मुल्की इदारे इस वक्त इस वायरस से जंग के लिए एक ही पेज पर मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया है कि वो इस वायरस से मुतालिक जितने भी मामलात हैं उनको खुद वो देख रहे हैं, निगरानी खुद कर रहे हैं और बहुत जल्द कौम से खिताब भी करेंगे। सवाल यह है कि जिन एहतियाती तदाबीर के ऊपर बार बार हुकूमती सतह पर बात की जा रही है, मीडिया के ऊपर बात की जा रही है, मगर वो तमाम चीज़ें इस वक्त मार्केट में नायाब नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, अनफॉर्चुनेटली मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। सैनिटाइजर्स की बात बार बार की जा रही है, वो भी नायाब हो गया है। हुकूमत इस माफिया के खिलाफ किस तरह से लड़ेगी, किस तरह से नबरदाज़मा होगी, इस माफिया के खिलाफ इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ 5 अप्रैल के बाद जब सरगर्मियां वापस अपनी लाइन पर आना शुरू होंगी, तालीमी इदारे खुलना शुरू होंगे, तमाम इदारे खुलना शुरू होंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलना शुरू होंगी, तो उसके बाद हुकूमत के पास प्लान बी क्या होगा, इससे मुतालिक डिटेल से मैं बात करूंगी। दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे उस पीस एग्रीमेंट से मुतालिक जो पहले दिन से आज तक सिर्फ कशमकश का ही शिकार रहा है। अब मुज़ाकरात का रास्ता कहा जा रहा है कि किसी हद तक हमवार हो सकता है, मगर कैदियों से मुतालिक तालिबान की जो डिमांड थी उसके ऊपर भी एक नया मोड़ आ गया है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे कि ये कशमकश जारी रहेगी, इस एग्रीमेंट के नतायज क्या होंगे, इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या कोई मौसर हल भी निकलेगा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब पॉलिटिकल बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नवाज लीग के 6 अरकान ने जो मुलाकात की उसके बाद उन्हें शोकास नोटिस जारी किया गया, पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। कुछ हल्के समझते हैं कि शायद नून लीग के अंदर एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, मगर चूंकि नून लीग की क़यादत भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो कहा जा रहा है कि शायद हर शख्स अपनी अपनी सियासत को बचाने के लिए ये अहम मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। इसका एजेंडा भी जानेंगे हारून साहब से। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के बानी रुकन डॉक्टर मुबशर हसन साहब इंतकाल कर गए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि मुबशर साहब की जो खिदमात थी, सियासी जिद्दोजहद थी, उससे मुतालिक जानते हों। उनके किरदार का मुख्तसर मगर एक जामे खुलासा आपके सामने भी रखेंगे। हारून साहब उससे मुतालिक बताएंगे, मगर सबसे पहले हारून साहब कोरोना वायरस से मैं कल गई, कुछ सैनिटाइजर मुझे चाहिए थे, मैं भी डरी हुई हूँ। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेंट भी कर रहे हैं। तो हुकूमत किस तरह से कहती है कि एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं उस पर अमल भी किया जाए? उस पर आप मुझे इजाज़त देंगे मैं डॉक्टर मुबशर हसन साहब के बारे में पहले बात करूँ? जी ज़रूर। ये एक अहद का खात्मा है। ही वॉज द लास्ट जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स, यानी उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनके तजव्यों से, उनकी आरा से इख्तलाफ हो सकता है। वो एक खुशहाल आदमी थे, ज़िम्मेदार थे, सियासत में आने से पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी आमदन से कम वसाइल में गुजारी, आमदन से कम वसाइल में। अच्छे खासे ज़िम्मेदार थे, सादा फर्नीचर था उनके घर में, आम लिबास पहनते थे, कोई ज़ोम उनमें नहीं था, कोई खपत नहीं था। तमाम ज़िंदगी पढ़ने लिखने में गुजारी और उनकी बाज़ ज़ाती खूबियाँ बहुत बड़ी हैं जिसके लोगों को इल्म नहीं है। 76 में उन्होंने अमलन पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था कि उन्हें इसका अंदाज़ा हो चुका था कि जिस रास्ते पे भुट्टो साहब जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। जब जे रहीम को मारा पीटा गया भुट्टो साहब के ईमा पर, सेक्रेटरी जनरल को, तो उस दिन उन्होंने सोचना शुरू किया। उनका एक बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना चाहते थे भुट्टो साहब। अगर वो करते तो पाकिस्तान की इकानमी उनके दौर में तबाह हुई, मुकम्मल तबाह, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल रुक गया ना भुट्टो साहब के ज़माने में। उन्होंने नहीं होने दी, टेक्सटाइल नहीं होने दी। उन्होंने कहा हमसे तो पहले ही नहीं संभाली जा रही। वो उनकी खुशामद नहीं करते थे भुट्टो साहब की, वो उनके यस मैन नहीं थे, वो एक आज़ाद आदमी थे, वो एक मजहबी आदमी नहीं थे, लेकिन उनकी दयानत में किसी शख्स को कोई कलाम नहीं है। इसका ताल्लुक तरबियत से है, मतलब ख़ानदान अच्छा था, तरबियत अच्छी थी, नहायत सादगी में बसर की। उनका एक ही मशगला था किताबें पढ़ना। वो मार्क्स ऑरेलियस एक अपना रोमन स्टेट्समैन है, शहनशाह था,
اس کی کتاب ہے میڈیٹیشنز، غور و فکر، اس کو بہت غور سے وہ پڑھتے رہے، اس کے بڑے قائل، ویسے وہ میکیاویلی کے بھی قائل تھے حربوں کی حد تک، اچھا، کہ اس کا لوگ ان کے پاس، مثلا حنیف رحمانی مرحوم، مجھے یاد ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے پاس جاتے، ہمارے اسحاق خاقوانی صاحب ان کے پاس جاتے تھے، زاہد حسین صاحب ایک چیف رپورٹر ہوتے تھے نوائے وقت کے، فوت ہوئے، انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑے ذہین آدمی تھے، ان سے ان کی بڑی بنتی تھی، حسین نقی صاحب ان کے پاس جاتے تھے، اور کچھ لوگ جو واقعی کچھ لرن کرنا چاہتے تھے، ان کا زندگی کا پلیئر بس لرننگ میں تھا، اور لوگ بھول گئے، اب تو وہ یعنی 76 اور آپ اندازہ کریں نا 44 سال ہو گئے کہ وہ عملی سیاست سے الگ تھے، لوگ بھول گئے بعض چیزوں کو، مثلا یہ کہ پیپلز پارٹی ان کے گھر میں وجود میں آئی تھی، وہی بنیاد رکھی گئی، کنونشن ان کے گھر میں تھا، اور وہ بتدریج انہوں نے بہت سی چیزوں کو دریافت کیا، جیسے نیشنلائزیشن کا الزام ان پہ آتا ہے، مطلب وہ بات کرتے تھے اس بارے میں، جناب والا بعض چیزیں وہ نیشنلائز کرنے کے خلاف تھے، وہ صاف کہتے تھے کہ بھٹو صاحب کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، ان کے اندر ایک وضع داری تھی، انہوں نے کبھی بھٹو صاحب کی مذمت نہیں کی، بے نظیر کے بارے میں کہتے تھے وہ ایک لالچی خاتون تھی، اس کا انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا۔ مرزا کا لوگ مغالطہ پھیلاتے ہیں، آج لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مرزا کے ساتھ ہے، وہ مرتضیٰ کی والے واقعے کے بعد وہ بیچارے کا وہ ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، افسوسناک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد وہ شامل ہوئے کہ اس کو انہوں نے ایک چانس لیا کہ شاید اس کو ایک عوامی پارٹی بنایا جائے، وہ اپنی پوری زندگی میں پریکٹیکلی ایک فقیر اور درویش آدمی تھے، یعنی مذہبی تو وہ نہیں تھے، نہ وہ اس کا کوئی انہوں نے کبھی کلیم کیا، ان کی دیانت پر جن لوگوں کے ساتھ انہیں شمار کیا جاتا ہے وہ ان میں سے نہیں تھے، ان کے ساتھ ہی چلے گئے این جی اوز میں، مثلا وہ ہیومن رائٹس کمیشن میں رہے، مگر وہ ان میں سے نہیں تھے، جیسے صلاح الدین مرحوم کو شمار کیا تھا مجیب الرحمن شامی اور الطاف حسن قریشی کے ساتھ، اگرچہ مجیب شامی اور الطاف حسن قریشی بھی گرفتار ہوئے، ایک زمانے میں بڑی ہمت دکھائی، بعد میں مطلب ان کا رویہ تبدیل ہو گیا، مگر صلاح الدین تو بہت دلیر آدمی، تو مقتل میں کھڑے رہے اور ایم کیو ایم نے انہیں قتل کیا اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان میں سے نہیں تھے، وہ ایک مرد آزاد تھے، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹریک 2 مذاکرات میں ان کا رول بہت اہم تھا، ہمیں چاہیے تھا، میں بھول گیا، خورشید قصوری صاحب کو لیتے لائن پہ بھی کوشش کریں گے۔ 2003 میں انہوں نے انڈین سے بات کی، لائن آف کنٹرول پہ اتنی فائرنگ ہوتی تھی، میں اس زمانے میں وہاں گیا ہوں، چھپ چھپا کے جانا پڑتا تھا، سول آبادی کئی میل تک ہٹ ہوتی تھی، وہاں سے انہوں نے بات کی، وہ میسیج لے کے آئے، خورشید قصوری وزیر خارجہ تھے، چنانچہ جنگ بندی ہوئی، وہ ٹریک 2 مذاکرات کا حصہ رہے بی جے پی کے دور، واجپئی کے دور تک، اور وہ سمجھتے تھے صلح ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، اس کے پرچارک تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ ہندوتوا کا دور شروع ہوا تو وہ اس سے مایوس ہو گئے، تو وہ اپنی طرز کے ایک آدمی تھے، یہ ایک عہد کا خاتمہ ہے، اس طرح کے لوگ اب سیاست میں شاذ و نادر ہیں تو صحیح، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہت ہی، یہ ایک پورے عہد کا خاتمہ ہے، وہ ایک آزاد آدمی کی طرح جیے ساری زندگی، ایک آزاد آدمی کی موت پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، ان کی نیکیاں قبول کرے۔ دنیا بھی اس وقت ایک صدمے کا شکار ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی سنگین صورتحال دنیا بھر میں پیدا ہو گئی، کوئی ایک خاص ملک نہیں ہے جو اس سے متاثر ہو، پاکستان بھی متاثر ہو گیا، آج مزید نئی 3 ایسے نئے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قوم بچ گئی ہے اس میں، کون سی؟ کشمیری بچ گئے، شاید خدا نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ دیکھیے میں آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بالکل ایک اور میرا انداز فکر ہے، لوگ مجھ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، آدمی جو کہ محسوس کرتا ہو، سوچتا ہو، سمجھتا ہو، وہی اسے بیان کرنا چاہیے۔ محاصرہ ہوا نا روہنگیا میں، کشمیر میں محاصرہ ہوا، بالکل یمن میں محاصرہ ہوا، بالکل شام میں ہوا، اور دونوں طرف کے لوگوں نے زیادتی کی قتل عام کیا، اتنے دردناک واقعات ہیں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک بچی تھی جب مر رہی تھی 4-5 سال کی، اور اس نے کہا میں اللہ میاں کو سب کچھ جا کے بتاؤں گی، ایک بچی نے مرتے ہوئے کہا، یہ الفاظ تھے اس کے، ایک بچی نے مرتے ہوئے کہا کہ مجھے مر جانے دو، میں اپنے اللہ کے پاس جا کے کھانا تو کھا لوں، بھوکی تھی۔
کس قدر تکلیف؟ ایک بچی تھی 4 سال کی جو صحرا میں جس کو پکڑا گیا شام میں اور دیکھا گیا، اس کے پاس کیا تھا؟ اپنی بہن اور والدہ کے کپڑے ایک شاپر میں یا ایک لفافے میں، کہ جنہیں اس کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک بچی کی تصویر ہم نے دیکھی کہ جیسے ہی کیمرہ اٹھایا کسی نے، اس نے ہاتھ اوپر کر دیا، کیونکہ کیمرہ تو اس نے دیکھا، اس نے تو رائفل سے لوگ مرتے ہوئے دیکھے تھے۔ کشمیر میں ایسا ہی ہوا، بوسنیا میں ایسا ہی ہوا، روہنگیا میں ایسا ہی ہوا، یمن میں لاچار لوگ مر رہے ہیں، سیریا میں مر رہے ہیں، وینزویلا کا محاصرہ کیا گیا، ایران کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ جو فرعونیت بنی نوع انسان میں پیدا ہو گئی تھی، میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت پہ بہت کم غور کیا گیا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک وائرس نے امریکہ کا محاصرہ کر دیا، یورپ کا بھی محاصرہ ہو گیا۔ آج ایک میں نے میسیج پڑھا رلا دینے والا، ایک خاتون نے لکھا ہے کہ کرونا نے ہمیں محاصرے میں مبتلا کر دیا ہے، گلیاں اجاڑ ہیں، آواز سنائی نہیں دیتی، چاروں طرف سناٹا ہے، اول تو کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا، اگر کوئی دکھائی دیتا ہے تو وہ نقاب پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ سننے اور سہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یورپ سے پاکستانی خاتون نے اردو زبان میں لکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، تم انسانوں کو بے مہار قتل کرنے لگے، انڈیا میں، کشمیر میں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں ہوا؟ بھائی خدا کا قانون ہے کہ مسلمان کیا انصاف کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے غریبوں کے ساتھ۔ خدا نے کہا وہ اس بستی کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے جس میں رات کو کوئی بھوکا سو جائے۔ بالکل، یہ اللہ کے رسول نے کہا خدا اس بستی کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے جو کل بات کہی تھی میں اس کو دہراتا ہوں۔ آج کچھ چیزیں وہ مفتی صاحب نے کہیں، کیا نام ہے ان کا، تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب نے، لیکن جو رسول اللہ کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا انہیں بتانی چاہیے تھے، ان کے منصب کا تقاضا ہے، میں اس کو پھر دہراتا ہوں۔ اور وہ کتاب ہے جو دعاؤں کا مجموعہ، حدیث کی دعاؤں کا مجموعہ، اس میں ہر آدمی 3-4 دعائیں ہیں، اس میں سے ایک ہی طرح کی تینوں دعائیں ہیں کہ وہ دعا کل ہم نے وہ کہا تھا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس کو وہ ڈھونڈ لیں، اس کو پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صفائی کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ ٹھیک علاج کرائیں، پرہیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور جہاں کوئی بیمار ہو جائے تو رسول اللہ کا نسخہ یہ ہے کہ جو کو کوٹ کر اسے پانی میں ڈال دیا جائے، اس میں شہد ڈال دیا جائے، اور وہ پتلا سا پانی شہد والا، تھوڑا سا شہد ڈالا جائے، وہ کیتلی چولہے پہ رہے اور وہ پلاتے رہیں، تو اس سے ریزسٹنس بہت جو سے ریزسٹنس بڑھتی ہے، شہد سے بڑھتی ہے، شہد سے بھی بڑھتی ہے، اور جن چیزوں سے بڑھتی ہے۔ اپنے ریزسٹنس بڑھائیں، اس لیے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے آج لکھ دیا کہ یہ 1918 میں بھی ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جہاں دنیا میں بیماریاں پھیلی ہیں، چاہے وہ چوہوں کی وجہ سے طاعون پھیلا ہو یا ہیضہ پھیلا ہو، یا اب یہ چمگادڑوں کے اس حوالے کی سے وجہ گندگی ہوتی ہے، گندگی، وائرس اور چیزیں۔ اور ہر چیز کا علاج دریافت ہو گیا ہے، اس کا بھی ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4-5 مہینے لگیں گے، کچھ لگے سال لگیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید 1.5 سال لگ جائے گا۔ اسرائیلی دعویٰ کر رہے ہیں، معلوم نہیں، اگر دعویٰ ہے تو اس کو کچھ ثبوت دیں، وہ مارکیٹ میں لائیں، کچھ کریں، اور سائنسدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے خدا کا اللہ کا ایک پیغام ہے۔ حالت بڑی خراب ہے، ہمیں جو کچھ ہمارے بس میں ہمیں کرنا چاہیے۔ حکومت دعوے کری، ہم نے سب کچھ کیا، 5 دن 6 دن کے بعد تو وزیر اعظم صاحب کو بات کرنے کا خیال ہے، بلکہ 2 ہفتے کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ وہ کرنا چاہیے خطاب، کیا فوراً جو میئر اسی وقت بات کرتے بھائی اپنا جو عقدہ ہے۔ اس سے زیادہ سندھ حکومت کے، آپ کو پتا ہے ہماری رائے بہت خراب ہے، لیکن اس سے زیادہ میٹنگز انہوں نے کی، اس سے زیادہ وہ پریس ٹاک کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمارے جو مشیر صحت ہیں وہ ضرور ٹھیک بات کرتے رہے، اس کی کہنے چاہیے کہ وہ انہوں نے پینک کہا، لوگوں کو پینک کا شکار بھی نہ ہو۔ ہمیں ایران کے بارڈر پہ جہاں ہمیں پتہ تھا، ایران والوں نے چھپایا، اس کا نتیجہ خراب نکلا۔ پہلے چینیوں نے بھی چھپایا، بلکہ اس سائنسدان کو پکڑ لیا، مگر پھر بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاں وبا ہو وہاں جاؤ نہیں، اور جو وہاں ہیں وہ وہاں سے نکلے نہیں، تاکہ وہ نکلیں گے تو دوسروں کو ہوگا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے انسانوں کو یاد دہانی تو کرا دی ہے، اب انسانوں میں کم ہیں، قرآن کہتا ہے جو غور کرتے ہیں، مرضی ہے ان کی غور کریں نہ کریں۔ یہ ایک دور مصیبت کا، جیسے
یورپ میں ہیضے کی وبا کبھی پھیلی تھی، کبھی کہیں طاعون پھیلا تھا، کبھی کوئی اور، کبھی ایڈز، اس سے تو انسانوں کو گزرنا ہے۔ لیکن ہارون صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر اتنا وقت لگتا ہے، سال 1.5 سال تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر پلان بھی کیا ہوتا ہے؟ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ سارے صورتحال میں تمام ملکی ادارے اس وقت ایک پیج پر ہیں، عوام ایک ساتھ کھڑی ہے کہ اس کے خلاف فائٹ کی جائے گی، لڑا جائے گا، مگر اس مافیا کے خلاف کیسے اور کیوں لڑا جائے گا جو اس وقت اس تمام تر صورتحال میں سرگرم نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، بات تو ہم کرونا وائرس سے کر رہے تھے، چلیے دنیا فائٹ بھی اس کے خلاف کر رہی ہے، ایک ساتھ اکٹھے بھی ہیں لوگ اور کا بھی جا رہے ہیں، مختلف طریقے اپنائے جائیں، لیکن اس کا کیا جو مافیا سرگرم ہو گیا ہے؟ دیگر ممالک کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ماسک نہیں مل رہا، سینیٹائزرز نہیں مل رہے، لوگوں کو احتیاطی تدابیر کی بات کی جا رہی ہے، کوئی بھی شخص کتنی دیر تک صرف نل کے آگے کھڑا ہو کے ہاتھ دھوتا رہے گا؟ جس معاشرے میں اخلاقی احساس نہیں ہوتا اور اس احساس کو سول اداروں میں نہیں ڈالا جاتا، یعنی اچھی پولیس، جہاں اخلاقی احساس نہیں ہوتا اور قانون کا خوف نہیں ہوتا، قانون کا خوف بھی سول ادارے پیدا کرتے ہیں، تو وہاں یہ تو ہوگا، تو وہ تو اس کی جڑ جو مسئلہ ہے، آپ بانس کو کاٹ دیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کاٹ دیں، اور 6 فٹ زمین کے نیچے سے بھی کاٹ دیں، پھر بھی بانس پیدا ہوگا۔ یہ آپ کو پتا ہے، بانس ایک دفعہ لگانے کا مطلب یہ ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت گہرائی میں اترے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں، اخلاقی خرابیاں، یہاں ہر چیز شاید جعلی بکتا ہے، دودھ جعلی بکتا ہے، تو سینیٹائزر کیوں اصلی بکے گا؟ ملتا ہی نہیں اصلی نکلی کی تو بات وہ تو خیر ابھی چونکہ سڈنلی ہوا ہے، بنے گا، حکومت کو خود اپنی نگرانی میں بنوانا چاہیے کہ وہ اچھے فیکٹری اونرز، اچھا آخر اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، دیکھو جو ڈاکٹروں میں اچھے لوگ ہیں وہ لوگوں کو مشورہ دیں، جو اچھے بزنس مین ہیں وہ جمع ہو کر وہ بنانے کے لیے پیسے پول کریں، جو مفت دے سکتے ہیں، ڈاکٹر امجد ساکسا کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور لوگ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا کام تو اویئرنس پیدا کرنا، میں غور کرتا رہا، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں، بالکل اویئرنس پیدا کر سکتے ہیں، احساس دلا سکتے ہیں، شور مچا سکتے ہیں، لیکن یہ پینک نہیں پھیلنا چاہیے۔ بیماری کا مقابلہ صبر و تحمل سے کیا جاتا ہے۔ ایک آیت یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد مانگو اللہ کی، اور نماز پڑھو 2 نفل پڑھ کے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں 2 نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو مشکلات بنی نوع انسان پہ آتی ہیں، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وبائیں آج پہلی دفعہ نہیں پھیلی ہیں، یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے بہت تھوڑے لوگ مرے ہیں، طاعون میں اور ہیضے کی وبا میں، اسپین میں مثلا۔ اچھا ویسے ریڈ انڈینز کتنے قتل ہوئے تھے؟ اسٹالن نے 5 کروڑ آدمی مارے تھے، 1 کروڑ ماؤ زے تونگ نے مار ڈالے تھے، فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اسی طرح 5 7 کروڑ 10 کروڑ آدمی تو مارے گئے، اور 20 30 50 کروڑ بے گھر ہوئے۔ یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، وہ لیٹن امریکہ کا مشہور مصنف، کیا نام ہے وہ، الکیمسٹ والا، کہ غلطی نہیں ہوتی، غلطی نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، سبق ہوتے ہیں۔ سبق سکھانے کے لیے جب غلطی کرتے ہیں قدرت سبق سکھاتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ سبق سیکھ لیں، اور آپ کی مرضی آپ توجیہ کر لیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کو کیا سکھایا اور سمجھایا جائے کہ بھائی یہ خدا نے کیوں منع کیا ہے وائلڈ لائف کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن، کتوں کے ساتھ، یہ چمگادڑوں کے ساتھ، سانپ کھانا، بندر کھانا، یہ اگر یہ جائز ہوتے، اسلام کی بات نہیں ہے، تمام مذاہب میں یہ ممنوع ہے، اور تمام مذاہب میں الکوہل بھی ممنوع ہے۔ اب اگر میں خلاف ورزی فرض کیجئے میں نے کی ہے، اس کو، یا میں سگریٹ پیتا ہوں، تو اس کو جسٹیفیکیشن نہیں تلاش کرنی چاہیے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے ایسا ہو جاتا ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہے نا، اس سبب کو تلاش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی لاسٹلی اس کے جو انہیں کرنا ہے یہ سخت سزا نافذ کرے اگر کوئی جعلی کرے گا۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک تماشا ہے نا، کسی نے کسی کو میسج بھیجا گرمی سے ختم ہو جائے گا، بھائی یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک اندازہ ہے، ہارون صاحب یہ کیا اور اندازہ یہ ہے؟ فلاں چیز ہو جائے گی، جس کو ایک میسج ملتا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے۔
विटामिन सी खा ले फला। भाई डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर हजरात की मीटिंग होनी चाहिए और डॉक्टरों का अपने तौर पे, मसलन ये कि शेख जायद के हॉस्पिटल के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं या भी हॉस्पिटल के हैं, या डॉक्टर्स हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, शफा हॉस्पिटल है, बहुत से डॉक्टर है ना, आगा खान हॉस्पिटल है, शौकत खानम है, वो आप में बैठे और बताएं। शौकत खानम बताया हमें, आगा खान हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर्स हॉस्पिटल बताया, म्यू हॉस्पिटल वाले बैठना चाहिए ना, एक पूरा बोर्ड बनना चाहिए। बताएं कि सफाई का ख्याल किस तरह रखना, क्या हुदूद है, क्या क्या चीजें करनी है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ानी है, और सैनिटाइजर कौन सा इस्तेमाल करना है, और खुद क्या खुद बनाया जा सकता है अगर घरों में, तो उसके लिए क्या एहतियात जरूरी है। ये बेस्ट तरीका है। लेकिन हारून साहब ये मंतक बड़ी अजीब है, गर्मी आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, सर्दी आएगी तो डेंगू खत्म हो जाएगा। हम तो मौसमों के बीच ही बट गए हैं, हम अपना काम तो बेहतर तौर पे कर भी नहीं रहे। जो चीजें जरूरी हैं, मैंने आपसे अर्ज किया था 5 चीजें अल्लाह के रसूल ने कहा, उसको दोहराना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। सफाई का जी, खाने पीने का, सदका देने का, बेहतरीन इलाज करने का, और ये रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आज आपको बताया, कल मैं भूल गया था, और ये दुआ बताई। ठीक है, ये दुआ हर कहीं, वो किताब है जो हदीसों का, मैं दुआ रसूलुल्लाह की दुआओं का मजमुआ है हदीस का। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर उलमा ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे ख्याल है कि अगर आप ये दुआ पढ़ें जो जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को रसूलुल्लाह ने बताई थी, अल्लाह मिन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया, तो शायद ये भी काफ़ी हो। लेकिन जो एग्जैक्ट दुआ होती है वो वही है, अल्लाह मिन्नी औज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जज़ाम व सय्यिल अक़साम। शीन के बाद हमज़ा है, ऐन नहीं है। बुरी बीमारियाँ, अस्काम, हुक्म अरबी में बीमारी को कहते हैं। सही सही, अस्काम, सही अस्काम, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करें, सफाई रखें, सदका दें, बेहतरीन इलाज कराएं। और इलाज में रसूलुल्लाह ने कहा 40 दफा, ये मुफ्ती साहब ने सही कहा, 40 दफा। विर्द का मैंने नहीं पढ़ा कहीं, मेरी मालूमात कम है कि विर्द किया जाए, इंडिविजुअल को पढ़नी जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया 40 दफा, तादाद भी आपने खुद बताई। मरीज को चाहिए 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद पढ़े, और 40 दफा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, फिर दुरूद पढ़ें। किसी ने हज़रत उमर से पूछा कि दुआ ऐसी भी है जो कबूल ना हो, उन्होंने कहा दुरूद तो कबूल होता है ना, तो शुरू में भी दुरूद पढ़ लिया करो, आखिर में भी पढ़ लिया करो। जबरदस्त। तो फिर अल्लाह ताला दुआ, और क्या सेहत की दुआ मांगनी है, कोई ऐसी चीज़ तो आप नहीं मांग रहे अल्लाह से। और अपने लिए वो एक दरवेश थे, सूफी, वाकई प्रैक्टिसिंग सूफी थे, उनके पास हम जाते थे तो वो फरमाते थे, और पंजाबी में कहते हो दुआनियाँ चुआनियाँ ना मंगा करो अल्लाह को, अल्लाह से बड़ी चीज़ें मांगो। तमाम बनी नौ इंसान की भलाई क्यों नहीं मांगते, सारी कौम की भलाई क्यों नहीं मांगते, तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ अपने लिए क्यों मांगते हैं? हाँ, सबके लिए मांगो। सही है, ठीक है। चलिए हारून साहब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हुकूमत इस अगर सारे लोग मिलकर अल्लाह से दुआ करें तो वो क्या, एक दिन बैठे बिठाए उसके ज़हन में पेंसिलिन का आइडिया आ गया था, उसने तो वो डबल रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा प्लेट पे, और उसमें जरासीम दरियाफ्त किया, तो उसने पेंसिलिन बना ली। एक दिन एक आदमी ने कशिश शक्ल दरियाफ्त कर ली थी जमीन की। तो वो एक आइडिया ये है ना जो किसी जहन में आएगा। वैसे आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रेयर्स डे, हाँ, ट्रम्प ने भी कमाल में जाता था मस्जिदों में कि यौम दुआ मनाया जाता। और वो जो स्टालिन था वो भी जाता था उसमें गिरजा में, है जी, टेम्पल्स में। जब मुसीबत आती, चलो अच्छी बात है कि मुसीबत के वक्त खुदा को याद कर लो, खुदा को याद कर लो, बिल्कुल इज्तिमाई तौर पे दुआ करनी चाहिए। एक आदमी कहने लगा, एक बहुत बड़े दरवेश उनके पास गया कि ये तस्बीह मैं कितने दिन पढ़ूं? उन्होंने कहा जितने दिन अल्लाह की जरूरत है उतने दिन पढ़ लो, उतने दिन पढ़ लो। लेकिन बेहतर अमल जो आपने भी हारून साहब सजेस्ट किया यही है, उलमा हज़रात जुम्मे के खुतबात के दौरान और दुआ के मतलब नहीं, दुआएं पढ़ने का मतलब ये नहीं इलाज ना कराओ। रसूलुल्लाह इलाज करते थे, इलाज दूसरों का करते थे, तजवीज़ करते थे, बेहतरीन अपने साहिबी को हवाले किए। गैर मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हारून साहब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मौजूद ना हो। हारून साहब अभी आगे बढ़ते हैं, करंट पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। मैं चाह रही थी कि ज़रा नून लीग के हवाले से बात कर ले। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है, उनको तो बहुत महंगी पड़ गई मुलाकात इन 6 अरकान को, पार्टी रुकनियत भी गई, साबित करेगा महंगी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें 2 वेरिएंट्स, जो लोग सियासत को समझते हैं हम उन्हीं से पूछते हैं ना। सही, एक हमारे दोस्त ने कहा भाई ये ड्रामा चलता रहेगा, फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अच्छा, अगर तो पीटीआई जीत गई तो वो डंके बजाएगी, अपनी शादियाने बजाएगी, है जी, और अगर नून लीग जीत गई तो वो शादियाने और ये पैसे देंगे। अब ये ऐसे, अब ये उसी तरह की पार्टी है ना, ये कोई मुख्तलिफ पार्टी थोड़ी है। उनके इलाकों में भी तरक्याती काम शुरू हुए। एक वर्जन ये है कि ये हो सकता ही नहीं है, इसलिए कि उनको नोटिस देंगे,
پھر سپیکر کو لکھ کے بھیجیں گے. اول تو سپیکر آگے کیوں بھیجے گا؟ یہ نواز شریف کے دور کے میں سپیکر آگے نہیں بھیجتا. اگر الیکشن کمیشن میں جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے کون سی پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے, پریکٹیکلی اختلاف کیا ہے. تو یہ یوں ہی معاملہ چلتا رہے گا. بہرحال اس کا جلدی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے, اور جلدی ان کو میرا حل نکالیں گے بھی نہیں. ان کی منت سماجت کریں گے, ادھر سے وہ بھی کوشش کریں گے چھوڑ دیں. اور میں آپ سے ایک بات کہوں, اس کا فائدہ کوئی نہیں, وقت گزر گیا. ہم تو تجزیے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر چودھریوں کی اور عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی نا تو 40-50 آدمی نون لیگ کے ٹوٹ چکے ہوتے. کیا مطلب ہوتی ہے؟ وہ اتحادی ہیں ان کے, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں, اتحادی ہیں. ایسی مجبوری کیا. وہ چودھری شجاعت کی تعریف کرتے ہیں عمران خان صاحب, پرویز الہی صاحب پہ اور مونس الہی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اچھا وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو 45 آدمی کاف لیگ کے 2008 میں توڑے تھے نا نواز شریف نے, اور چھانگا مانگا یہی لے کے گئے تھے نا لوگوں کو. چھانگا مانگا کی سیاست کون نہیں یاد, کسی کو نہیں سب. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو حسین حقانی کو اور احسن اقبال کو کمرشل پلاٹ انہوں نے دیے تھے نا, اور ہزاروں اور کو بھی دیے تھے. تو یہ تو دھندا انہوں نے شروع کیا تھا نا. تو وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا ٹھیک کر رہے ہیں, دیکھو ہمارا یہ موقف نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, صحیح صحیح, لیکن یہ دوسروں کو کیا نہ, ساری زندگی انہوں نے یہی کیا ہے, جھوٹ اور لوٹ مار اور جوڑ توڑ اور شبد بازی. لیکن ہارون صاحب آپ بزدار صاحب کو ہمیشہ بڑا ہلکا لیتے ہیں. ویسے تو پوری قوم بھی بزدار صاحب کو بڑا ہلکا لیتی, گو کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کاف لیگ کے ساتھ نالاں ضرور ہیں خان صاحب, مگر بزدار صاحب کام دکھا جائیں, نون لیگ کے بندے توڑ جائیں اور پارٹی کے اندر لے آئیں. کریڈٹ دیا جا سکتا ہے بزدار صاحب کو, آپ ہلکا مت لیں. اسی لیے میں آپ کو پروفیسر کہتا ہوں نا. پروفیسر تو ویسے آپ ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا جو جوڑ توڑ کی اہلیت رکھتا. جوڑ توڑ کی اہلیت کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے مخاطب کو سمجھتے ہو, اس کی پرائرٹیز کا ادراک ہو, اس کی کمزوریوں کا پتہ ہو, اس کی خوبیوں کا پتہ ہو, اور آپ دلیل سے بات کر سکتے, تحمل سے. اس کام میں کوئی چودھری برادران کا ثانی نہیں ہے. یہ اچھا چودھری برادران میں ایک اور بھی خوبی ہے, وہ نبھا دیتے ہیں. مطلب مشکل پڑے نبھانا جانتے ہیں, نبھانا جانتے ہیں. اور یہ شریف خاندان والے نبھاتے نہیں, مکر بھی جاتے ہیں بڑے. اور میں جتنے کہیں آپ کو واقعات بتاتا تھا. چودھری صاحبان اگر ہوتے, اور اب بھی اگر ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن انہوں نے بہت جلد بازی کی, اور عمران خان صاحب دانا بہت ہیں. اچھا اتنے دانا ہے کہ عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ مجھے ہارون صاحب بتائیے, ایک میتھ جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے, وہ آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں اپنے تجزیے میں. کہا جا رہا ہے کہ شاید قیادت اس وقت چونکہ نون لیگ کی موجود نہیں ہے, تو یہ 6 اراکین ہوں یا پھر دیگر جنہوں نے ملاقات کرنی ہے یا جنہوں نے کر لی ہے یا جو سوچ رہے ہیں, شاید سیاست اپنے اپنے کریئر کی بچانے کے لیے ایک آخری داؤ لگا رہے ہیں. دیکھو جی کئی عوامل ہیں. ایک تو یہ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا, یہ بات بیسیکلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. باقی ان کے ساتھ تحقیرہ میں سلوک ہوتا تھا. ڈہا کے بارے میں نے پوچھا ہے, براہ راست مجھے کوئی نہ مل سکا آدمی, لیکن ان کے دوستوں کو جو لوگ جانتے ہیں, ملنے جلنے والوں کو, ایک بڑے معتبر راوی سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ڈہا کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی بری بات نہیں سنی. نشاط احمد ڈہا, نشاط احمد, کبھی کوئی بری بات نہیں سنی. وہ رشوت لینے والا, پیسے لینے والا آدمی نہیں. اب اپنے حلقے کا کام کرانے نہیں کرائے گا, جب اپنے حلقے کا کام, تو وہ جیتے گا کیسے؟ وہ کہیں گے بھائی نالیاں بنی نہیں, پانی ملا نہیں, گیس کا کنیکشن نہیں ملا, جس چیز کی بھی ضرورت ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, گھروں میں پانی کے پائپ نہیں بچھے ہوئے, نوکریاں نہیں مل, جو بھی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, تو بھائی آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ووٹ تو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام کاج کرو. اب وہ ڈہا بیچارہ اگر تو وہ پی ٹی آئی کی گڈ بکس میں ہو تو پولیس میں بھی کسی مظلوم کو بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی غریب آدمی کی تھوڑی بہت مدد تو جائز ہی کرنی چاہیے. خیر سیاستدان یہ کہاں دیکھتے ہیں, لیکن ڈہا کی ریپوٹیشن اچھی ہے. باقیوں کے بارے میں نے پوچھا نہیں ہے. وجہ یہی, جب لیڈرشپ بھاگ جائے گی, نپولین نے کہا تھا گیدڑوں کا ایک لشکر جیت سکتا ہے. یہ تو میرے تنزیہ سا فکرہ ہے. اگر اس کا لیڈر ایک شیر ہو, اور شیروں کا لشکر ہار جائے گا اگر اس کا لیڈر ایک گیدڑ ہو, تو بہادری تو ان کی باتوں کی ہے نا. کہتے تو یہ تھے نا نواز شریف صاحب, طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی, لیکن قرضے اتنے لیے کہ سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے. باتیں کرنا اور ہے. سر سید احمد خان کی موت پہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, حالانکہ ان میں بڑا اختلاف تھا,
ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، مت بھولو اس کو، فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ یہ جو سیاستدان ہیں ان سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ان میں سے کسی کو نہ درد ہے، نہ سیاست کا ایکیومن ہے، نہ یہ وعدے کے پابند ہیں، تو خدا کا یہ قانون ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان تو شہید ہو گئے، قائد اعظم کے بعد کون اقتدار سے باوقار اٹھا؟ کون اٹھا باوقار؟ یہ ان سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو امریکہ افغان طالبان کے بیچ جو ایک پیس ایگریمنٹ ہوا اس کا مستقبل کیا ہے، اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس پیس ایگریمنٹ سے متعلق جو مسلسل ایک ایسی کشمکش کا شکار ہے جو حل ہونے کا نام نہیں رہی۔ ہارون صاحب، اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ طالبان قیدیوں کو رہائی کے لیے افغان گورنمنٹ مان چکی ہے، مگر طالبان اب دوسرے طرف آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو رہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ شاید وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی اور وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک تو افغان معاشرہ خود بڑا پیچیدہ ہے۔ جب ایک افغان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا مطلب وہی ہو۔ صحیح۔ اور یہ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے ہزاروں برس کے عمل میں، شمال سے ان پہ حملے ہوتے تھے، ان پہ ترکوں نے حکومت کی زیادہ تر۔ افغانستان کو تو وجود میں 250 سال ہوئے، اس میں بھی پھر وہ قبائلی کشمکش جاری رہی ایک دوسرے کے ساتھ، اور جنگ اگر مسلسل رہے تو انسانی نفسیات پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ امریکی جو ہیں ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا برا نہیں جتنا دوستوں کے لیے، نہ اس کی دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے۔ ڈگال نے کہا تھا اب وہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی بن گیا۔ تو یہ ایک وہ CIA کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، پینٹاگان کچھ اور کر رہی ہے، بظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ میں یہ بات نہیں مانتا کہ وہ افغانستان کو مکمل آزادی کی طرف لے جائیں گے۔ ایک تو حالات سازگار نہیں ہیں، نہ انڈسٹری ہے نہ ایگریکلچر ہے، انہیں $3-4 بلین چاہیے، اور جو جب $3-4 بلین جو دے گا، $3 بلین تو صرف آرمی کے لیے چاہیے، کیا وہ مفت دے گا؟ دنیا میں کوئی چیز مفت ہوتی ہے ایک قوم کسی قوم کو؟ وہ چین کے سر پہ انہیں بٹھائیں گے، ان کے پاس کارڈز ہیں، مثلا ان کہیں گے دیکھو سنکیانگ کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، طالبان سے کہیں گے۔ پھر وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک وہ بنا چکے اس عرصے میں، پھر وہ وہاں مرسنریز، افغانستان میں مرسنریز تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی خوفناک بھوک ہے ہڈیوں میں، برِ صغیر میں بھی مشکل نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ سستا جاسوس آپ کو بتاؤں کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا میں۔ اچھا، سب سے سستا، قابلیت بھی ہے ویسے ہی پھر سستی ہوگی۔ مطلب جو لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں نا، دولت کی پوجا کرتے ہیں نا، دولت ایک مقدس چیز ہے نا، باقی قوموں میں مقدس نہیں ہے، اہم ہو سکتی ہے، یہ کوئی لیکن یہاں پر مقدس ہے، یہاں دولت باقاعدہ اس کی پوجا کی جاتی ہے لکشمی دیوی کی۔ تو یہ بھی، لیکن وقت کا دھارا تاریخ کا جس طرف بہہ رہا ہوتا ہے اسی طرف اسے بہنا ہوتا ہے۔ ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ پڑوسی بھی امن چاہتے ہیں، ایرانیوں نے 100 مصیبتیں ہیں، وہ چاہیں گے کہ اب ان کے جو الائز ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں، وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ ان کو امن نصیب ہو۔ ترکمان بھی یہی چاہیں گے، تھوڑے سے ہیں، تاجک یہی چاہیں گے۔ جنگ سے لوگ تھک گئے، امریکہ کو حاصل اس سے کچھ نہیں ہے اس جنگ سے، لیکن اس میں یہ مرحلے آئیں گے تو یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی ناروا مطالبہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے 5000 آدمی ہیں، وہ ممکن ہے 5000 نہ ہوں، مثلا وہ 5000 کے بجائے ممکن ہے 3900 ہوں، کچھ لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھے گرفتار ہو گئے، ضروری نہیں ہوتا، یا 5000 سے زیادہ ہوں، 200-400، کوئی فہرستوں میں شامل نہ ہو۔ تو یہ پروسیس اسی پیچیدگی، اسی تکلیف کے ساتھ ہوگا، یہ آسان پروسیس نہیں ہے۔ جب نئے ملک بنتے ہیں، جب بڑے تاریخی واقعات ہوتے ہیں تو طوفان اٹھتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اور انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تھا تو فیصلہ تو ہو گیا، سرحدیں بھی طے ہو گئیں، اس میں زیادتی بھی ہوئی پاکستان کے ساتھ، پھر قتل و غارت کا کیا مطلب تھا؟ جب قوم بخار میں مبتلا ہو جاتی، بخار امریکیوں کا بھی اتر چکا، ان کا بھی اتر چکا۔ مجھے اچھی امید ہے آسانی سے نہیں ہوگا، اس پیچیدہ افغان نفسیات کی وجہ سے، لیکن یہ بڑا لمبا اور پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے مصیبتیں مول لی ہوئی ہیں، مثلا یہ ہمارے 2 MN گئے،
اب وہ تقریب میں شریک ہوئے, اس کے لیے ڈیلے کیا کہ ان کے یہاں افغانستان کے پرچم لگائے گئے. بھائی وہ پاکستانی ہر آدمی اپنے ملک کا پرچم لگاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی, پھر امریکہ کے ساتھ بھی. امریکی بھی ان پہ پورا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ بھائی انہیں سرزمین استعمال ہوئی تو تھی ایک دفعہ, یہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اسامہ کے معاملے میں کوئی مطلب اسامہ کے چلیے وہ تو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, وہ جو بدھا کے توڑ دیے, وہ بت شکن تو محمود غزنوی تھا, اس نے تو نہیں توڑا تھا. اور ہی واز سچ اے پاورفل کنگ کہ اس نے سارا ہندوستان رون ڈالا. اور اللہ ارسلان جس نے بغداد تک سب فتح کر لیا اور خلافت کے خاندان میں شادی کر لی, اس نے کسی نے وہ جس کنٹرول رہا یہاں تو 3000 سال سے تھے. تو مسلمان تو کب سے یہاں تھے, زیادہ لوگ ویسے محمود غزنوی کے زمانے میں مسلمان ہوئے, عام روایات کے برعکس. بہت سے لوگ غزنوی کے زمانے میں مسلمان ہوئے, مگر پشتون کے بعد میں غیر مسلم کوئی نہیں ہے. صحیح. تو اس نے, اب یہ عجیب طرح کے لوگ ہیں نا, مگر وقت کا تقاضا امن ہی ہے. فریقین کی سب کی جتنے فریق ہیں, جتنے فریق ہیں 5 6 7 8 سب کی ضرورت, سرحدی ملک سب کی ضرورت امن ہے. لیکن سیفلی انخلا جو ہے وہ امریکہ اپنی فوجوں کا کر رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ فوجی ان کے نکل رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے نا. لیکن ہارون صاحب, افغان گورنمنٹ اور طالبان ابھی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے, کیونکہ طالبان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں کمی کرے, ان کو روکیں. جو نئے طالبان کے لوگ ہیں جن کو رہا کرنا مقصود ہے, ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی جرائم پیشہ لوگ ہوں گے. افغان گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ تو ٹھنی ہوئی ہے ابھی بھی. نہیں ٹھنی ہوئی تو وہ بار گہنے کے لیے ٹھنی ہوئی ہے نا. وہ تو سودے بازی میں تو, یہ آپ نے دیکھا نہیں جو قالین بیچتے ہیں, جی 50,000 روپے کا قالین 1300 روپے میں دے دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ صرف افغانستان میں نہیں ہے, کہیں یہ نہ سمجھے, تو یہ سارے سینٹرل ایشیا میں. یہ سینٹرل ایشیا کا مزاج ہے کہ اگر آپ سے وہ مانگے نا, آپ ازبکستان چلے جائیں مثلا, کسی ایک مطلب کپڑا پوچھے اس سے 5,000 روپے کا ہے. وہ کوئٹہ میں سینٹرل ایشیا کے کچھ لوگ رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا جی, جو وہ قبیلہ تھا چنگیز خان کا, اس کے کچھ لوگ ابھی بھی بستے ہیں کوئٹہ شہر میں رہتے ہیں نا. اچھا میں تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو, ویسے بھی 2 منٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ کپڑا خریدنے جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ کپڑا کیا بھاؤ ہے, 200 روپے کا. وہ کہتا ہے 12 روپے لے لو. اب وہ بحث ہوتی رہتی ہے, وہ 12 سے 20 تک پہنچتا ہے جب تک وہ تھک چکا ہوتا ہے. دکاندار نے کہا اس سے, آگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا, وہ آدھی فارسی, زیادہ تر ایرانی اور افغانی ہیں, افغانستان سے مائیگریٹ کر کے ہیں, کچھ لوگ جو اس زمانے میں یہاں آ گئے تھے مسلمان ہو گئے. اس نے کہا آگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا شرم چیست, اردو کا ایک ہی لفظ ہے اس میں, کہ پیش مردموں میں آیت. تو بھائی یہ ڈٹائی جب ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ڈٹائی باقی رہے گی, یہ تو پروسیس بڑا لمبا ہو جائے گا. وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, قدرت کی اپنی منشا ہوتی ہے, ایک انسانوں کا منصوبہ ہے, ایک اللہ کا منصوبہ ہے. لیکن ان کی بھی اپنی ایک فطرت ہے. اب امید یہ ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ اب یہاں امن ہو, امن ہونا چاہیے. بہت بے گناہ انسانوں کا خون بہہ چکا ہے دنیا میں, روہنگیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, سیریا کے. تو میں نے آپ کو واقعات سنائے جو سنائے نہیں جاتے, میں لکھتا نہیں ہوں, دل پسیج جاتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہارون صاحب. وینزویلا میں, ایران میں, یمن میں. یمن کی ہم بات ہی نہیں کرتے جس پہ آگ برستی رہتی ہے اور لوگ مرتے رہتے ہیں. اس سے متعلق جو آپ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں ہارون صاحب, انشاءاللہ کسی دن بیٹھیں گے اور ایک مکمل شو کریں گے جس سے متعلق لوگوں کو اپڈیٹ بھی کریں گے. لیکن میں لاسٹلی یہ ورڈز کہوں گی کہ اس سارے پروسیس میں, چاہے وہ لمبا ہو یا جتنا بھی پیچیدہ ہو جائے ہارون صاحب, صرف افغان عوام ہے جو پسے گی اس میں. اس کی قیمت تو وہ چکائے. اس کا علاج یہی ہے نا, اس کا علاج تعلیم اور شعور ہے. دنیا میں امن تب ہوتا ہے دنیا میں اچھی حکومت اچھے لوگوں کو ملتی ہے. یہ اصول واضح طور پہ اللہ کے رسول نے بیان کیا, جیسے لوگ ویسے حاکم. صحیح ہے. یہ افغان عوام بہادر ہیں, دلیر ہیں, غیر ملکیوں سے لڑتے ہیں, لیکن ضد بہت ہے. ریجیڈیٹی بڑی ہولناک چیز ہے. دیکھیے وہ ختم ہو گیا. آپ نے سنا ہے حضرت عمر نے خطبہ دیا, کہا مہر مقرر کرتا ہوں. ایک بڑھیا اٹھی, اس نے کہا نہیں کر سکتے, رسول اللہ نے نہیں مقرر کیا, یہ قرآن میں لکھا ہے, ایسے لکھا. انہوں نے کہا بڑھیا نے عمر کو گمراہ ہونے سے بچا لیا. چلیے اس خوبصورت بات کے ساتھ لچک ہونی چاہیے, اصول جب سامنے آئے تو اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے مجھے اجازت دیجیے ہارون صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تمام دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.